बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल उर्दू कहानी प्लस में खुशामदीद। आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। आज मैं पूरे एक महीने के बाद हॉस्टल से अपने घर जा रही थी। मेरी बहन ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। उसने मुझे बताया था कि अम्मी और अब्बू तुम्हें बहुत याद करते हैं। अपने वालिदैन का सोचकर मेरा भी दिल मचल गया। मेरे इम्तहानात होने वाले थे, इसलिए मैं सिर्फ 2 दिन के लिए घर जा रही थी। मैं जैसे ही स्टेशन पर पहुंची, एक तेज़ रफ्तार गाड़ी मुझसे आकर टकराई तो मैं नीचे ज़मीन पर गिर गई। मेरे कानों में साएं साएं होने लगी और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरी आंखों के सामने बड़ी देर अंधेरा छा रहा था। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं पट्टियों में जकड़ी हुई लाचार सी लेटी हुई थी। तभी एक नर्स मुझे देखकर खुशी से चिल्ला उठी, मुबारक हो, आपको होश आ गया है। मैं उस नर्स को खाली खाली आंखों से देख रही थी जब वो भागती हुई डॉक्टर को लेने चली गई। डॉक्टर भी मुझे होश में देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आपको कुछ याद है? आपका बस स्टेशन पर एक्सीडेंट हुआ था। आज आपको पूरे 2 साल के बाद होश आया है। डॉक्टर मुझसे ऐसे सवालात पूछकर शायद इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहता था कि कहीं मेरी याददाश्त तो नहीं खो गई, लेकिन मैं अपने मुकम्मल होशो हवास में आ चुकी थी। 2 साल का सुनकर मेरा ध्यान अपने वालिदैन की तरफ गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोच सकती थी कि मेरे बाद उन पर क्या गुजर रही होगी। मैंने जल्दी से डॉक्टर से पूछा, मेरा मोबाइल फ़ोन किधर है? डॉक्टर बोला, जब आपको अस्पताल लाया गया था तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं था। आप जख्मों से चूर चूर थीं, आप बेहोश थी, लेकिन आपको जो आदमी अस्पताल लेकर आए थे वो अभी भी इधर ही हैं। उन 2 साल में उन्होंने आपका बेइंतहा ख्याल रखा है। एक वक्त ऐसा भी आया था कि हम सब डॉक्टर्स मायूस हो चुके थे। हमने सोच लिया था कि हम वेंटिलेटर्स बंद कर दें, लेकिन उस आदमी ने उम्मीद नहीं हारी। उसे यकीन था कि एक ना एक दिन आप ठीक हो जाएंगी। मैं उनको रूम में भेजता हूँ, डॉक्टर मुस्कुराकर कह रहे थे। डॉक्टर की बात सुनकर मैं तड़प सी गई। शायद वो मेरे वालिद हों, ये सोचकर ही मैं जज्बाती सी हो गई। मगर रूम में दाखिल होने वाली शख्सियत को देखकर मैं हैरान रह गई। वो नूरानी चेहरे वाला लड़का था। उसके चेहरे पर दाढ़ी और उसका सफ़ेद लिबास उसको मुतबर बना रहा था। वो मेरी तरफ देखकर बहुत खुश हुआ। वो मुस्कुरा कर बोला, शुक्र है आपको होश आ गया। उस लड़के की आंखों में सच्ची खुशी के रंग देखकर मैं हैरान रह गई। आखिर में उस अजनबी की लगती ही क्या थी जो उसको मेरी इतनी परवाह थी। खैर, मैं जल्दी से बोली, आप मेरा मोबाइल मुझे दे दें, मैंने घर राब्ता करना है। तब वो बोला, जब मैं आपको बस स्टेशन से उठाकर अस्पताल लाया था तब आपके हाथ में कोई शय नहीं थी। मुझे इसकी बात सुनकर बहुत सदमा हुआ। मैंने उस लड़के से कहा, मुझे अभी के अभी मेरे घर ले चलें, मगर डॉक्टर्स ने मुझे छुट्टी देने से इनकार कर दिया। डॉक्टर्स ने मुझे 1 हफ्ते तक रखने का फैसला किया। उस 1 हफ्ते में मैंने उस लड़के को अपनी खिदमत करते देखा। वो दिलो जान से मेरी हिफाजत करता, मेरा ख्याल रखता, वक्त पर दवा देता, खाने का ख्याल रखता। उसकी आंखों में मेरे लिए इतनी इज्जत होती कि मैं देखकर ही हैरान रह जाती। मुझे इस लड़के की तरफ देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि अल्लाह ताला की दुनिया में अभी भी अच्छे इंसान मौजूद हैं। 1 हफ्ते बाद जब मुझे छुट्टी मिली तो मैंने उस लड़के से कहा, मुझे मेरे वालिदैन के घर ले चलें। उस लड़के ने हामी भर ली, लेकिन मैं जैसे ही दूसरे शहर अपने वालिदैन के घर पहुंची तो वहाँ एक बड़ा सा ताला लगा मुझे मुंह चढ़ा रहा था। मैंने एक आदमी को रोककर पूछा, इस घर के मालिकान कहाँ हैं? तो उस आदमी ने तंजिया मुस्कुराकर जवाब दिया, बाजी, इस घर के मालिक तो साल पहले ही मुंह छुपाकर यहाँ से भाग गए थे। उनकी छोटी बेटी कॉलेज पढ़ने गई थी और वहाँ पर किसी लड़के के साथ भाग गई, जबकि बड़ी बेटी ने भी उनके सर में खाक डाल दी। माँ बेचारी तो सदमे से ही मर गई थी। अब पता नहीं बाप बेचारा कहाँ दर बदर भटक रहा होगा।
اس آدمی کی باتیں سن کر مجھے لگا تھا کہ میں ادھر ہی گر کر مر جاؤں گی، مگر میں بڑی سخت جان واقعہ ہوئی تھی۔ میں تو اتنے بڑے ایکسیڈنٹ سے بچ گئی تھی، جبکہ مجھے تو مر ہی جانا چاہیے تھا۔ میرا نقاب آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ میری بگڑتی حالت دیکھ کر ہسپتال والا لڑکا بولا، میرا نام سلیم ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ والد تو میرے بچپن ہی میں فوت ہو چکے تھے، جبکہ میری والدہ ماشاء اللہ سے حیات ہیں۔ وہ گھر میں تنہا ہوتی ہیں، جبکہ میں تو ہر وقت اپنے کام میں مصروف ہوتا ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے ساتھ میرے گھر پر چلیں، اس طرح آپ کو رہنے کے لیے چھت مل جائے گی اور میری والدہ کو ایک سہیلی۔ سلیم پر مجھے کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا۔ جس طرح اس نے میرا خیال رکھا تھا، اس کے بعد شک بنتا بھی نہیں تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ جب میں سلیم کے ساتھ اس کے گھر پہنچی تو اس کی والدہ نے کھلے دل کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ سلیم نے انہیں بتا دیا تھا کہ یہ ہاسپٹل والی لڑکی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور بولی، شکر ہے بیٹا، تم صحیح سلامت میری نظروں کے سامنے کھڑی ہو۔ تمہاری فکر میں تو میرا بیٹا گھل گھل کر آدھا رہ گیا تھا۔ میں ان کی بات سن کر رو پڑی اور بولی، ہاں جی، ان کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ دیکھیں، میری بیساکھی میں تو ایک ٹانگ سے معذور ہو گئی ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ انہوں نے میرے آنسو پہنچ کر کہا، ارے کیا ہو گیا میری بچی، آج کے بعد ایسی ہرگز کوئی بات مت کرنا۔ آنٹی اور سلیم میرا بے انتہا خیال رکھتے تھے۔ میں اپنی معذور ٹانگ کو دیکھ کر رو پڑتی تو وہ میری دلجوئی کرتے۔ سلیم ہر طرح سے میرا خیال رکھتا تھا، میری دوائیاں کبھی ختم نہیں ہونے دیتا تھا، ہر روز میرے لیے فروٹ لاتا تھا، ملازمہ سے فریش جوس بنواتا۔ میں یہ سب دیکھ کر اس نورانی شکل والے لڑکے سے بہت متاثر ہوئی۔ اب میں سمجھ چکی تھی، مگر مجھے میری معذوری کا دکھ کھائے جاتا تھا۔ ایک دن میں رو رہی تھی تو آنٹی میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ وہ مجھے حوصلہ دے رہی تھی۔ تب میں بولی، آنٹی میرا دکھ آپ نہیں سمجھیں گی، میں بھری جوانی میں معذور ہو گئی ہوں، میرا تمام تر حسن ختم ہو چکا ہے، میں مرجھا سی گئی ہوں۔ اس وجود کے ساتھ کون قبول کرے گا مجھے، کون بیاہ کر لے جائے گا مجھے، اور میں آخر کب تک آپ پر بوجھ بن کر رہوں گی۔ میری بات سن کر آنٹی نے ایک بات کہی، اس بات کے متعلق تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا۔ وہ بولی، ایمان بیٹا، تم میرے سلیم سے شادی کر لو۔ میں نے جھٹ سے کہا، مگر آنٹی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سلیم مجھ جیسی معذور لڑکی سے شادی کیوں کرے گا؟ آخر اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ گاڑیاں، بنگلہ، نوکر، سب کچھ تو ہے اس کے پاس۔ وہ تو کسی حور پر بھی ہاتھ رکھے تو وہ بھی اس کو ہنس کے قبول کر لے۔ تب آنٹی بولی، میں نہیں جانتی کیوں، مگر میرے بیٹے کی نظروں کو کوئی لڑکی بھاتی ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی اس کو دکھائی ہے، مگر وہ انکار کرتا رہا ہے۔ اب تو میں نے تنگ آ کر اس کے لیے رشتہ دیکھنا بھی چھوڑ دیا ہے، مگر جب میں نے اس کے سامنے تمہارا نام لیا تو وہ فوراً مان گیا۔ آنٹی کی بات سن کر میرے دل کو انجانی سی خوشی ہوئی۔ سلیم جیسا شوہر تو قسمت والی لڑکیوں کے حصے میں آتا ہے۔ میں نے بھی ہاں کر دی۔ یوں چھوٹی سی تقریب میں ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں دلہن بن کر کمرے میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا اور میرے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ میں نے خود ہی گھونگھٹ پلٹ کر اپنے شوہر سلیم کی جانب دیکھا تو وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک سلیم نے اپنی جیب سے ایک کالی سیاہی کی ڈبی میرے سامنے کی اور بولا، ایمان، یہ سیاہی میرے چہرے پر مل دو۔ میں سلیم کی بات سن کر بوکھلا سی گئی۔ میں نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تو اس نے مجھے دھمکی دی، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں ابھی اور اسی وقت تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ مجبوراً مجھے اس کا کہا ماننا پڑا۔ میں نے سلیم کے پورے چہرے پر کالک مل دی۔ اب مجھے وہ پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ پھر وہ بولا، ایمان، تم میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ میں حیرت میں ڈوبی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو وہ مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا اور اب جب بیوی بن گئی ہوں تو یہ سلوک کر رہا ہے۔ میں اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ میں ساری رات لاؤنج میں بیٹھی روتی رہی۔ صبح فجر کے وقت سلیم میرے پاس آیا اور میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں خاموش ہی رہی، مگر اس نے ہاتھ جوڑ لیے۔
میرے پاؤں پکڑ لیے اور وعدہ کر لیا کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں کرے گا، اس لیے میں نے سلیم کو معاف کر دیا۔ اگلے 2 دن تک وہ میرے آگے پیچھے پھرتے رہے، معافی تلافی کرتے رہے۔ اب ہماری اچھی زندگی گزر رہی تھی، مگر ایک دن جب سلیم آفس سے آئے تو انہوں نے پھر سے کالی سیاہی میرے آگے کر کے کہا، یہ میرے منہ پر مل دو۔ میں بہت گھبرا گئی۔ وہ میرے سامنے گڑ گڑانے لگے، بار بار کہتے کہ دیکھو ایمان، اسے میرے منہ پر مل دو۔ جیسے ہی میں نے ان کی بات مانی، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ 3 گھنٹے کے بعد سلیم میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے باتیں کرنے لگے، مگر میں آنسو بہاتی رہی۔ سلیم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے پھر سے معافی تلافی شروع کر دی۔ میں نے معاف کر دیا تو وہ مجھے شاپنگ پر لے گئے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز میرے قدموں میں ڈھیر کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے یہ سب کرنے کی عادت ہی بنا لی۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن مجھے کہتے، پھر وہ مجھے کمرے سے باہر نکال دیتے، لیکن جیسے ہی 3 گھنٹے گزر جاتے تب وہ مجھ سے آ کر معافیا مانگتے اور مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرنے لگتے۔ اب میں پریشان رہنے لگی۔ میں نے اس بات کا ذکر آنٹی سے کیا۔ میں نے ان کو بتایا سلیم کو دورے پڑنے لگے ہیں، وہ عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں مگر پھر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ میری بات سن کر میری ساس نے بتایا کہ یہ دورے تو سلیم کو 2 سال سے پہلے سے پڑ رہے ہیں، اسی لیے تو وہ کسی سے شادی بھی نہیں کرتا تھا، مگر اسے تم پسند آ گئی تھی۔ بیٹا، مجھے لگا تھا کہ من پسند بیوی پا کر وہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر تمہاری بات سن کر تو میں مزید پریشان ہو گئی ہوں۔ آنٹی کی باتیں سن کر میں نے دل میں ٹھان لیا، میں اپنے شوہر کو زندگی کی جانب موڑ لاؤں گی۔ انہوں نے بھی تو میرا کتنا ساتھ دیا تھا جب میں معذور کسی کام کی نہیں تھی، نیم مردہ تھی، تب وہ مجھے زندگی کی جانب واپس لائے تھے۔ میں یہی باتیں سوچ رہی تھی جب میرے شوہر آفس سے واپس آ گئے۔ دل میں تو میں خوب ڈری ہوئی تھی، مگر میں نے آگے بڑھ کر بڑی محبت سے ان کا استقبال کیا۔ وہ بھی مسکرا رہے تھے، لیکن جیسے ہی ہم کمرے میں پہنچے انہوں نے پھر سے مجھے کہا تم میرے چہرے پر یہ کالک مل دو۔ یوں انہوں نے ایک بار پھر سے مجھے کمرے سے نکال دیا۔ کمرے سے باہر آ کر میں رونے لگی، مگر پھر میں نے اپنے آنسو پہنچ کر سوچا کہ میں اتنی جلدی ہمت نہیں ہاروں گی۔ میرے ذہن میں خیال آیا، میں فوراً ہی ایک اسٹول لے کر آئی اور اس پر چڑھ کر روشن دان سے اندر جھانکا کہ میرا شوہر مجھے کمرے سے نکال کر کیا کرتا ہے، مگر یہ دیکھ کر تو میرے قدموں سے زمین ہی نکل گئی کہ وہ ایک تصویر کو پکڑے کھڑا تھا۔ وہ اس تصویر کو چوم چوم کر روتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے الماری سے ایک خط نکالا اور اس کو پڑھ کر روتا جا رہا تھا۔ میں اسٹول سے نیچے اتر آئی، ایک سرا میرے ہاتھ لگ چکا تھا، وہ تصویر، مگر وہ تصویر کس کی تھی یہ جاننا باقی رہ گیا تھا۔ میں نے آنٹی سے پوچھا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ ایک دن میں نے موقع پا کر الماری کی چابی اپنے شوہر سے چھپا لی۔ وہ صبح جیسے ہی آفس گئے میں نے جلدی سے الماری کھولی، سب سے پہلے خط میرے ہاتھ لگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس خط کو کھولا۔ وہ کسی لڑکی کا خط تھا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، سلیم، میرا کوئی بھائی نہیں تھا، تمہیں دیکھا تو لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھائی سے نواز دیا ہے، لیکن تم تو انسان نما بھیڑیے نکلے، تم تو انسان کے روپ میں شیطان نکلے۔ میں نے تم پر اندھا اعتماد کیا، تم نے مجھے سچ میں اندھا ثابت کر دیا۔ آج میں تمہارے ہاتھوں مجبور ہو کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکی ہوں، مگر میں اللہ سے دعا کر کے جاؤں گی کہ جس طرح تم نے میری ہنستی مسکراتی زندگی کو تباہ کر دیا، اللہ تمہاری زندگی کو تباہ کر دے۔ تم پر ایک ایک سانس بھی بھاری ہو، نہ تم زندوں میں رہو نہ مردوں میں، تم ہر پل مرنے کی دعا کرو مگر تمہیں موت بھی نہ آئے، تم ساری زندگی سسکتے رہو، یہ بد دعا ہے تمہیں اس فوزیہ کی جس نے تمہیں اپنا بھائی سمجھا تھا۔ وہ خط پڑھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ وہ ساری تحریر آنسوؤں کے نشانات سے بھری پڑی تھی۔ وہ آنسو الفاظ لکھنے والے کے درد کے گواہ تھے۔ میں نے جلدی سے دوسرا لفافہ کھولا۔ وہ لفافہ میں نے جیسے ہی کھولا تو میرے ہوش ہی فنا ہو گئے۔ وہ میری بڑی بہن فوزیہ کی تصویر تھی۔ میں اس تصویر کو سینے سے لگا کر رونے لگی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ سلیم کو دیکھ کر میں اس کی جانب لپکی۔ وہ بھی گھبرایا ہوا تھا۔ جلدی سے بولا، میری الماری کی چابی گھر میں ہی رہ گئی تھی، میں آدھے راستے سے واپس آیا ہوں،
کہاں ہے وہ؟ اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ سلیم بات کرتے کرتے میری حالت دیکھ کر چونک سے گئے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر سلیم کو کالر سے جا کر پکڑا۔ میں اسے بری طرح سے جھنجھوڑ رہی تھی، میں روتی جا رہی تھی۔ بتاؤ میری بہن فوزیہ کہاں ہے؟ اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ اور میرے ماں باپ کدھر ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر سلیم بھی جذباتی ہو گیا، وہ بھی رونے لگا۔ اس نے کہا اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی تو میں تمہیں سب کچھ سچ بتا دوں گا، لیکن اگر تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ میں نے اس کے ساتھ جلدی سے وعدہ کیا، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ تب سلیم مجھے سب کچھ بتانے لگا۔ وہ بولا جس آفس میں میں جاب کرتا تھا وہاں ایک نئی لڑکی آئی تھی۔ وہ نئی لڑکی اپنے آپ میں رہنے والی سادہ سی لڑکی تھی۔ وہ حجاب کرتی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی، اسی لیے ہمارا سارا اسٹاف اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ لیکن وہ لڑکی مجھ سے باتیں کرنے لگی تھی۔ آفس کا کوئی کام سمجھ میں نہ آتا تو مجھ سے پوچھ لیا کرتی تھی، میں اس کی اکثر ہیلپ کر دیا کرتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتی تھی اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو بالکل آپ کی طرح ہوتا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے اپنا بھائی ہی سمجھو۔ یوں مجھ پر بہت زیادہ اعتبار کرنے لگی۔ مجھے بھی وہ بہنوں کی طرح ہی عزیز تھی۔ میں اکثر آفس سے اسے گھر بھی چھوڑنے چلا جاتا تھا۔ اس لڑکی کا نام فوزیہ تھا۔ ایک دن مجھے میرے باس نے اپنے آفس میں بلا کر کہا کہ مجھے فوزیہ چاہیے، اس کے بدلے میں تمہیں گھر، پیسہ، گاڑی اور مینیجر کی پوسٹ بھی دے دوں گا۔ میں اپنے باس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ آخر انہیں فوزیہ میں کیا دلچسپی تھی؟ وہ تو شراب کے رسیا تھے۔ ان کی طرح طرح کی لڑکیوں سے دوستیاں تھیں۔ ان کی ہر خواہش جب وہ پوری ہو رہی تھی تو پھر وہ مجھ سے فوزیہ کا سودا کیوں کر رہے تھے، جبکہ فوزیہ تو باس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ خیر میں نے گھر جا کر باس کے آفر کے بارے میں سوچا تھا، مگر میرا ضمیر کسی طور پر اپنی بہن کا سودا کرنے پر راضی نہیں ہوا۔ صبح میں نے آفس جا کر باس کو انکار کر دیا۔ تب وہ بولے ٹھیک ہے سلیم، جیسے آپ کی مرضی، اب آپ مجھے اپنا استعفیٰ لکھ کر دے دیں، مگر اس سے پہلے میری آفر دوبارہ سن لیں۔ ایک شاندار بنگلہ، 2 گاڑیاں، تنخواہ میں 75 اضافہ اور مینیجر کی پوسٹ۔ باس کی باتیں سن کر میں لالچ میں آ گیا۔ اسی لالچ نے مجھے گہرے گڑھے میں پھینک دیا۔ شام جب فوزیہ گھر جانے لگی تو میں نے اس سے کہا کہ میں اسے گھر ڈراپ کر دوں گا۔ وہ میرے ساتھ آ گئی۔ راستے میں نے اس سے کہا کہ فوزیہ میری بہن، آج تم میرے لیے کباب بنا دو۔ پتہ ہے گھر کے کباب کھائے ہوئے بڑا عرصہ بیت گیا ہے۔ وہ اپنے بھائی کی فرمائش پر مسکرائی۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا، جہاں باس پہلے سے ہی فوزیہ کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ میں نے ہی باس کو ڈیل پکی کر کے انہیں اپنے گھر بلا لیا تھا۔ میں فوزیہ کو گھر میں چھوڑ کر خود باہر نکل گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ علم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، باس نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اگلے دن جب میں آفس گیا تو مجھے ایک دل دہلا دینے والی خبر ملی کہ رات فوزیہ نے خودکشی کر لی، اور پھر اس کے ساتھ مجھے ایک خط بھی ملا جو فوزیہ کی طرف سے تھا۔ اس کی موت کی خبر سن کر اس کی والدہ بھی جہاں فانی سے کوچ کر گئیں۔ یہ خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ میں سر ہاتھوں میں پکڑ کے بیٹھ گیا۔ یا میرے اللہ، یہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا ظلم سرزد ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو دھوکہ دے دیا تھا۔ میں اسے کیسے ایک جانور کے حوالے کر سکتا تھا؟ میں شدید قسم کے احساس جرم میں مبتلا تھا۔ فوزیہ کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹتا تھا۔ وہ میرے خوابوں میں آ کر مجھے بھائی بھائی پکارتی تھی۔ میں نے لالچ میں آ کر کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ میرے پاس دولت، گھر، گاڑی سب کچھ موجود تھا، مگر میں نے اپنی بہن کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ ایک دن میں آفس میں کام کر رہا تھا جب میں نے اپنی دراز سے وہ خط نکال کر پڑھنا چاہا۔ اس دن کے بعد سے میں بہت تڑپا، سارا دن روتا رہتا تھا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا۔ وہ ساری طلب جس کے لیے میں نے فوزیہ کو دھوکہ دیا تھا وہ بھی مجھے بے سکونی سے نہ بچا سکی۔ میں ہر وقت اللہ سے معافیا مانگتا تھا۔ ایک دن میں بس اسٹیشن پر بیٹھا جب اچانک شور مچ گیا کہ ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔
जब मैंने जाकर देखा तो तुम मुझे फौजिया जैसी लगी। मैं फौरन तुम्हें हॉस्पिटल ले गया। तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए मुझे ही तुम्हारा ख्याल भी रखना पड़ा। मुझे तुम में फौजिया की शक्ल नजर आती थी। उन 2 सालों में मैंने तुम्हारी बेलौस खिदमत की, इस उम्मीद पर कि शायद अल्लाह ताला मेरे गुनाह को माफ़ कर दे। जब तुम्हें होश आया तो मैं बहुत खुश हो गया, मगर जब तुम मुझे अपने घर लेकर गई तब मेरे होश तो उड़ ही गए थे। वो तो फौजिया का घर था। उस वक्त मुझे समझ आया कि तुम्हारी शक्ल फौजिया से इतनी क्यों मिलती है, क्योंकि तुम तो उसकी बहन हो। तुम भी तन्हा हो चुकी थी, अपनी माजूरी को लेकर परेशान थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं हर रोज़ तुमसे माफ़िया इसलिए मांगता था कि शायद मेरा रब मुझे माफ़ कर दे, और अपने चेहरे पर स्याही इसलिए मलवाता था ताकि मुझे एहसास हो कि मेरे इस खूबसूरत चेहरे के पीछे कितना भयानक चेहरा छुपा हुआ था। मैं खुद को अजियत देना चाहता था। अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो अल्लाह ताला भी मुझे माफ़ कर देगा। बताओ, तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? सलीम रो रो कर मुझसे माफ़िया मांग रहा था। मैं कैसे उस आदमी को माफ़ कर दूं जिसने मेरी बहन के साथ इतना बुरा किया था? मगर मैं इस माजूरी के साथ कहाँ जा सकती हूँ? मुझे कौन अपनाएगा? मैंने सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ दिया था, और आज मैं सलीम के साथ रह तो रही हूँ, मगर मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है।